जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर शीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत को पाकिस्तान में कम से कम इस चीज़ में तो सबकत है, आगे है पाकिस्तान से कि वो हर 5 साल बाद इलेक्शंस भी करवाते हैं और उनके इलेक्शंस को क्रेडिबल भी समझा जाता है। पाकिस्तान में जब से 1977 से लेके जब से भी इलेक्शन हो रहे हैं, कभी भी पाकिस्तान के इलेक्शंस को क्रेडिबल नहीं कहा गया। नेवर एवर इन द हिस्ट्री इंडियन इलेक्शंस को दुनिया क्रेडिबल समझती है। वो जैसे भी अपना मुल्क तब्दील करना चाह रहे हैं, आज इस पे भी बात करते हैं कि आज इंडिया के अंदर जो बिगेस्ट इलेक्टोरल एक्सरसाइज है वो शुरू हो गई है। 7 हिस्सों में 7 फेजेस में ये इलेक्टोरल एक्सरसाइज होगी और नरेंद्र मोदी साहब जो है वो तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने के लिए बड़े बेताब हैं। ये जो लोकसभा की, जिसे आप लोअर पार्लियामेंट्री हाउस कह सकते हैं, 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जो फर्स्ट फेज में 102 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो है वो इलेक्शंस हो रहे हैं और 36 एक स्टेट्स हैं, फेडरली गवर्न टेरिटरीज हैं जिनके अंदर ये इलेक्शंस होने वाले हैं। और कहा यह जा रहा है कि 22 जो हैं उनमें सिंगल डे में ये इलेक्शन हो रहा है। इसी तरह फिर 9 जो हैं उनमें होगा, फिर इसी तरह बाकी जो चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं स्टेज में जो है वो होगा। अब ये कहा जा रहा है कि जनाब, एक तरफ तो ये चीज़ है जिसे ये कहेंगे कि बड़ी तादाद में, जिसमें आप ये समझ लें कि तकरीबन 2 करोड़ के करीब यंग वोटर हैं जो कि 18 से 19 साल जिनकी उम्र है, सिर्फ 18 और 19 ईयर्स। और तकरीबन 1 करोड़ वो लोग हैं जिनकी उम्र जो है वो तकरीबन तकरीबन 85 साल से ज़्यादा है। ठीक है जी। सो 85 साल से ज़्यादा वाले लोगों की उम्र जो है वो 1 करोड़ है और जो 18 से 19 साल के लोग हैं उनकी उम्र, उनकी वो 2 करोड़ के करीब लोग। सो आप देखें कि कितने डिफरेंट पैटर्न्स हैं। ठीक है जी। इस हवाले से ये बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट है, मैं समझता हूँ। ये दिस इज समथिंग वेरी बिग। वी डोंट अंडरस्टैंड, पाकिस्तान के अंदर इस तरह की पोजीशन कभी आई नहीं है। अब ये जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं, ये जो इसमें क्या बनेगा, आप ये समझें कि इस पे थोड़ी कमेंट करते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर कहा जा रहा है कि एक नया सिस्टम आ रहा है, एक नया इंडिया बन रहा है और लोग बड़े खुश हैं वहाँ पे। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो थर्ड टाइम वज़ीर आज़म जो है वो बनने के लिए बेताब है। अच्छा, मैंने इस पे ज़ाहिर बात है थोड़ी सी रिसर्च करने की कोशिश की। कहा जा रहा है कि जो बीजेपी है वो कंप्लीटली रीस्ट्रक्चर करना चाहती है इंडियन स्टेट को एज ए हिंदू नेशन। और जो हिंदुइज्म है, दे वांट टू पुट इन द सेंटर ऑफ अ पीपल्स लाइफ। सो ये जो बीजेपी है, डेफिनेटली इसे, ये एक पॉलिटिकल पावर है और ये ऐसी पॉलिटिकल पावर है जिसको इंडियंस पसंद कर रहे हैं। लोग चाहते हैं कि अ, ये जो जो निज़ाम हुकूमत हमारे लिए बीजेपी लेके आ रही है वो सबसे अच्छा है। दिस इज़ व्हाट दे आर डिसाइडिंग। सो ये पब्लिक लाइफ जो है वो दे वांट इट शुड रिवॉल्व अराउंड हिंदुइज्म। अगर एनी हो, ये डेमोक्रेसी है एंड डेमोक्रेसी में इफ पीपल वांट हिंदुइज्म, लेट देम हैव हिंदुइज्म। इफ पीपल वांट टू हैव एन इस्लामिक सिस्टम, लेट देम हैव एन इस्लामिक सिस्टम, बिकॉज इफ डेमोक्रेसी इज एनी बेंचमार्क। सो बहुत सारे लोग जो इंडिया के अंदर ये कह रहे हैं कि जी नहीं, ये इसको हिंदू रियासत बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। भाई, दिस इज अ मैंडेट। सो अगर बीजेपी अपना मैनिफेस्टो आपके सामने लेके आई है, वो तो पहले ही कह रहे हैं हम ये करने लगे हैं। आपको मैनिफेस्टो पसंद है, इश्तिहार उन्होंने लगा दिया है। आपको मैनिफेस्टो पसंद है तो आ जाए वोट करें, मैनिफेस्टो पसंद नहीं है तो ना करें। अब हिंदू नेशनलिज्म जो है ये एक पुरानी आइडियोलॉजी है। 1920s में, 1920s में जब जो सवरकार साहब, जो सवरकर साहब जो थे, विनायक सरवरकार साहब जो थे, तब से, और उस वक्त उनको जेलों में डाल दिया गया तकरीबन 10 साल और उनको माफ़ नहीं किया गया। बहुत सारी मर्सी पिटीशन जो थी की गई, लेकिन फिर उनको 1924 में जो है वो रिलीज़ कर दिया गया, जब उन्होंने अपनी जो एलिजियंस है वो यूनाइटेड किंगडम को प्रूव की।
یہ جو چیزیں ہیں یہ آج کے انڈیا کو بڑی تنگ کرتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور کہا جا رہا ہے کہ جو صبر کارکر صاحب ہیں انہوں نے اپنی زندگی کا جو باقی حصہ تھا انہوں نے اپنے اوتھ جو ہے اس کو بیٹرے نہیں کیا، ٹھیک ہے جی۔ اور انہوں نے جب کلونیلزم تھی، جب تو اس وقت انہوں نے ہندوازم اور اسلام کے بارے میں بہت ساری چیزیں لکھی، جو کہ انڈیا کی دو بڑی کمیونٹیز یعنی کہ ہندوز اور مسلم کے بارے میں بہت بڑے پیمانے پہ لکھا۔ کہا جاتا ہے کہ جو سورکار صاحب ہیں جن کے اوپر آج جن کی جو تھیری ہے وچ از ود سینٹرل ٹو دی آر ایس ایس اینڈ دی بی جے پی، پہلے وہ ایتھیسٹ تھے، ٹھیک ہے جی۔ اور جسے وہ کہتے ہیں نا، اور وہ ہندوتوا کو یا اس کو وہ ایز اے کلچرل سورس لیتے تھے آئیڈینٹی کا، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ سو اٹس آل اباؤٹ کلچرل سورس آف آئیڈینٹی۔ اور جو ان کی بک ہے آن ہندوتوا وچ واز پبلش بیک ان 1923، انہوں نے کہا تھا کہ انڈیا جو ہے اٹ شیل بلونگ ٹو دی نیشن آف ہندوز، انڈیا شیل بلونگ ٹو دی نیشن آف ہندوز۔ اور اپنے وہ جو کہتے تھے کہ جو اس کو فادر لینڈ کہتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ اور ان کا یہ بھی کہنا تھا صبر کارکر صاحب کا کہ مسلمز اینڈ کرسچنز کین ناٹ بلونگ ٹو دس نیشن، ٹھیک ہے جی۔ سو ہندوستان میں بھی وہ کہتے تھے فادر لینڈ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ سو یہ میں اس کو جو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ ایک انڈیا جس ڈائریکشن میں جا رہا ہے، بی جے پی باقی سیاسی جماعتوں کی طرح نہیں ہے، اٹس اے ویری ڈفرنٹ پارٹی، اٹس پیورلی آئیڈیالوجیکل پارٹی، ٹھیک ہے جی۔ اور کہا جا رہا ہے کہ 1925 میں یہ بڑے جو آر ایس ایس ہے جب یہ بنائی گئی تو یہ اس نیشن کی بنیاد رکھنا چاہتے تھے جو سورکار صاحب نے جس کو سوچا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اور دین انہوں نے کہا کہ ہم ایک ہندو نیشن بنانے جا رہے ہیں، اور مسلمانوں اور عیسائیوں کا اس میں کوئی رول نہیں ہے۔ اب کوشچن یہ ہے کہ 1930 کے اندر کہا جاتا ہے کہ آر ایس ایس جو تھا اس کے پاس کافی زیادہ پاور آ گئی، اور سننے میں آتا ہے دس از واٹ از ریٹن ان دا بکس، میں اپنی طرف سے میں اس وقت زندہ نہیں تھا 1930 میں، لیکن کہا جاتا ہے سننے میں آتا ہے کہ اس وقت جو آر ایس ایس ہے انہوں نے اپنے نمائندے بھیجے اٹلی، اس وقت جو مسولینی صاحب جو تھے ان کو ملنے کے لیے، بینیتو مسولینی، ٹھیک ہے جی، کہ کس طرح اپنی آرگنائزیشن سٹرکچر بنانا ہے، کس طرح کرنا ہے۔ اور اینڈ دین یہ اس وقت جو گولوالکر صاحب تھے ان کی لیڈرشپ میں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہوئیں، اور پھر ایجوکیشن سینٹرز کس طرح بنائے جائیں گے، کیسے تعلیم کی جائے گی، لوگوں کو ٹرین کیسے کرنا ہے، یونیفارم کیا ہوگا، ڈرلز کیسے ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک وقت میں گولوارکر صاحب کی اگر آپ پڑھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس جو ہے ایک سلوشن تھا، جیسے جرمنی ایک ماڈل لیا کرتے تھے، مطلب جرمن کو ایک ماڈل لیا کرتے تھے۔ سو اس وقت یہ ایک ساری چیز جو ہوئی، کہا جاتا ہے کہ اگر یہ میں بڑی دس از واٹ میں سمجھوں کہ بہت بڑی ایک اسٹریٹجک بلنڈر آپ اس کو کہہ لیں، یا ایک اسٹریٹجک مسٹیک کہہ لیں، یا ایک اس کو جو بھی آپ لفظ دینا چاہیں، کہ اگر 1948 کے اندر مہاتما گاندھی جو ہیں، ٹھیک ہے، ان کو اگر آر ایس ایس کا ممبر جو ہے وہ اسیسینیٹ نہ کرتا تو اس وقت تک بی جے پی بہت بڑی طاقت میں ہوتی، لیکن جب ان کو اسیسینیٹ کر دیا گیا تو یہ جتنی بھی انڈین کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے ڈیبیٹس تھیں ان ساری ڈیبیٹس کے اندر آر ایس ایس باہر نکل گئی اس سے، بیکاز یہ ایک ڈیفینسو موڈ میں چلے گئے نا، سو یہ ان ڈیبیٹس میں انوالو نہیں رہے 1950s کے اندر، ٹھیک ہے جی۔ اور دین پھر کہا جاتا ہے کہ 1966 نے اپنے جو ڈفرنٹ جو فاؤنڈنگ ڈاکومنٹ آیا ہے اس کے اندر ریگارڈنگ دا کانسٹیٹیوشن، اس میں انہوں نے they didn't like this document، ٹھیک ہے جی، انہوں نے اس ڈاکومنٹ کو پسند نہیں کیا، اور کہا جاتا ہے کہ گولوارکر صاحب جو ہیں
ان کی رائٹنگز موجود ہیں. انہوں نے کہا کہ دس ڈاکومنٹ کین ناٹ بی کالڈ آر ڈاکومنٹ. ٹھیک ہے جی. سو مجھے جو آر ایس ایس کی چیز ایک اچھی لگتی ہے, دے آر ویری کمیٹیڈ پیپل, دے آر ویری ڈیڈیکیٹڈ پیپل. I do not subscribe to their ideology. I think all those people who are dedicated, who look future, who have this understanding that they are living for a cause, they are very noble people ہوتے ہیں. وہ کسی قسم کا نہیں ہے کہ وہ ہندو ہے, عیسائی ہے, کرسچن ہے, بیکاز یہ بڑے ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہیں. اینڈ واٹ ایور دے ڈو اینڈ واٹ ایور دے کریٹ, دس از بیسیکلی دا فاؤنڈیشن اینڈ بیسس ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور دین کہا جاتا ہے کہ 1951 کے اندر ایک جان سانگ جو بنائی گئی بی جے پی سے پہلے, جس نے الیکشنز بھی لڑے, اس کے ممبر پروکریسیز میں بھی گئے, یونیورسٹیز میں گئے, بہت سارے انسٹیٹیوشنز میں بھی گئے, اور آر ایس ایس جو ہے اس کا بڑا ایک کلیئر ویژن رہا ہے انڈیا کو لے کر کے. ٹھیک ہے جی. اور جسے وہ کہیں گے نا کہ ان کو پتہ تھا ہم نے کیا کرنا ہے. لیکن جو کہا جاتا ہے کہ جو اسٹریٹجی, جو آئیڈیا جو جین سانگ کے پاس تھا, وہ ایک مین اسٹریم پولیٹیکل گروپ نہیں بن سکے. اور جسے وہ کہتے ہیں نا, ان کو پاور شیئر کرنی پڑی. اور کہا جا رہا ہے کہ 1977 کے جو الیکشنز ہوئے, جس میں انڈین نیشنل کانگریس جو ہے وہ بڑی تگڑی پوزیشن میں تھی, جو اس وقت بھی کولیشن بنے. لیکن لارجلی کہا جاتا ہے کہ 1980 میں آر ایس ایس جو ہے اس نے ایک اپنا نیا پولیٹیکل ونگ بنایا, دیٹ از نون ایز دا بی جے پی. اور 1998 کے اندر اب جو پارٹی ہے اس نے اپنے آپ کو جو پلیس کیا الیکشنز کے اندر. ٹھیک ہے جی. تو اٹل بہاری واجپئی صاحب جو ہیں وہ ایک پہلے پرائم منسٹر سامنے آئے. بڑے تگڑے قسم کے پرائم منسٹر تھے, بڑے اچھے پرائم منسٹر تھے. پاکستان کے ساتھ ان کی بڑی زبردست قسم کی یادیں ہیں. پاکستان کے ساتھ انہوں نے پیس پروسیس شروع کیا, جو اس وقت پاکستان کی جو ملٹری لیڈرشپ ہے اس نے اس کو اسکریپ کر دیا, اور جنرل مشرف نے تباہی کی طرف ہمیں لے کے چلے گئے اگر ہم کارگل نہ کرتے تھے. ٹھیک ہے. سو اٹل بہاری واجپئی واز اے پرسن, obviously, he was the person who tested the nuclear weapons, and he was the person who wanted to develop good relations with Pakistan. So testing nuclear weapon is purely a national interest of India, and they did it rightly whatever they wanted to do. Similarly, it was in Pakistan نے بھی اپنے nuclear weapons test کر لیے, اور اچھا ہو گیا اس وقت کر لیے. ٹھیک ہے. تاکہ آج وہ ہم اسرائیل کی طرح تو نہ رہیں کہ ویپنز ہیں بھی ہیں لیکن بات بھی نہیں کر سکتے. تو ایک ڈبیٹ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے کنکلوڈ کر دی انٹرنیشنل پالیٹکس میں. کبھی امریکنز کہتے تھے سی ٹی بی ٹی پہ سائن کرو, کبھی کہتے تھے این پی ٹی پہ سائن کرو, کبھی کہتے اس پہ سائن کرو, اس پہ سائن کرو. سو یہ چیزیں تھیں. لیکن کہا جا رہا ہے کہ جو واجپئی صاحب کا جو ٹینیور تھا, کیونکہ وہ زیادہ تر تھے اپنی جسے کہتے ہیں نا کولیشن گورنمنٹ تھی. ٹھیک ہے جی. تو وہ ایک اپنے کانسٹیٹیوشنل جو مینڈیٹ تھا وہ اس میں اپنا رول پلے کرتے رہے, لیکن وہ لیجسلیٹولی کچھ نہیں کر سکتے تھے. ٹھیک ہے جی. اور بی جے پی اور ان کے جتنے بھی پارٹنرز رہے ہیں, آئیڈیولوجیکل پارٹنرز کہتے ہیں, ان کے پاس میجورٹی نہیں تھی پارلیمنٹ میں, تو ان کو بہت سارے ماڈریٹ گروپس کے ساتھ کام کرنا پڑتا تھا. So they couldn't change the constitution, or they couldn't bring that changes. But I think Prime Minister Modi جب سے یہ 2014 میں پاور میں آئے ہیں, اور ان کے اندر وہ جو ایک جو نیشنلزم کی جو رنگ ان کے اندر ہے, ٹھیک ہے جی, وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا امپورٹنٹ رنگ ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ مودی صاحب بھی ظاہری بات ہے آر ایس ایس سے آتے ہیں, اور بڑی جلدی سے پاور رینکس میں چڑھ گئے, چیف منسٹر بنے گجرات کے, اور انہوں نے 15 سال ہی ریمینڈ the chief executive of the province, and then he got the opportunity to run the country from Delhi. 10 سال وہ رہے. میں سمجھتا ہوں the most successful person in India, in Indian political class is Prime Minister Modi. لوگوں کو اچھا نہیں لگتا ہے اس بات میں, مجھے پتا ہے, they don't like it, but he was the most powerful person. He is the most. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بندے نے محنت بھی بڑی کی, سب کچھ اس نے بڑی کوشش سے کیا.
ٹھیک ہے نا جی. سو یہ چیزیں جو ہیں دے آر دیر. سو اب 2014 میں وہ پاور میں آتے ہیں اور دین پھر وہ ایک جسے وہ کہتے ہیں نا، اب آپ ہسٹری آپ کے سامنے ہے. بہت سارے لاز پاس انہوں نے کیے اور جسے وہ کہتے ہیں نا کہ 2024 کے اندر کہا جا رہا ہے کہ دیر از اے ون مسلم کینڈیڈیٹ جو انہوں نے فیلڈ کیا ہے. مے بی ان کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ الیکٹورلی ہمارے لیے اچھا نہیں ہوگا کہ یہاں مسلمان زیادہ جو کینڈیڈیٹ اتنے طاقتور نہیں ہوں گے. اور اس میں جہاں پہ بھی انہوں نے یہ ایک کینڈیڈیٹ کو کھڑا کیا ہے وہاں پہ the مسلم پاپولیشن از 70%. سو دے آر گوئنگ بائی دا بک. وہ بی جے پی جو ہے اس نے ایک مسلم کینڈیڈیٹ کو اپنے 2024 میں کھڑا کیا ہے جہاں پہ مسلمان صرف 70% ہیں، بڑی تعداد میں جو ہے وہ ہیں. اور سو اس میں باقی جہاں پہ زیادہ تر بی جے پی جو کنٹرول کرتا ہے وہاں پہ میجورٹی میں ہندوز ہیں اور اس حوالے سے. اور دین بی جے پی نے آپ کو پتا ہے کہ بلز بھی لے کے آئے جس میں ہندو مسلم کی یہ جو شادیز ہیں اس کے حوالے سے بھی بڑا وہ کہ جی کنورٹ نہیں کرنا. سو انڈیا میں وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے شادی کرنی ہے تو شادی کریں، یہ کنورٹ کیوں کرتے ہیں؟ اچھا میں نے یہ دیکھا کہ انڈیا کے اندر دس کلچر از آئی کنسیڈر دس ایز اے پلورلسٹ کلچر. یہ آپ اس کو یہ نہ کہیں کہ یہ پلورلسٹ کلچر ہے کہ بھائی آپ اف یو وانٹ ٹو لیو ٹوگیدر یو لائک ایچ ادر دین اینڈ یو وانٹ ٹو کیپ دا ریلیجن اسائڈ، آپ مذہب کو سائڈ پہ کر دیں، آپ اپنی پرسنل لائف شیئر کریں. یہ تو نہیں ہے کہ آپ کو پرسنل ریلیشن شپ ہے لیکن پہلے آپ مذہب کو بیچ میں لے کے آ جائیں. سو بی جے پی کا یہ پوائنٹ ہے اٹ ہیز اے میرٹ ان مینی اکاؤنٹس. اینڈ دین بی جے پی کے وہ مائنڈ سیٹ کے اندر وہ ایک ہسٹری ہے نا، ٹھیک ہے جی، کہ یہ کنورژن کی ہسٹری ہے. سو دے ڈونٹ وانٹ کہ بھائی آپ نے ہم سے شادی کرنی ہے سو آئی ایم ہندو یو آر مسلم، اوکے فائن. ابھی وہ کون سا کھلاڑی ہے میں اگلے دن دیکھ رہا تھا مظہر کے کون سا ہے ظہیر الدین پتہ نہیں، ان کی جو وائف ہیں وہ ہندو ہیں اینڈ ہی واز سیلیبریٹنگ ہز کوئی ریچولس تھے اینڈ لوگوں نے اس کو بڑا ٹارگٹ کیا ظہیر الدین کو. پتہ نہیں آئی تھنک ظہیر الدین کے کون ہے وہ مظہر الدین کیا نام تھا اس لڑکے کا. تو which is wrong in my sense. So if India has this legacy, انڈیا کے پاس اگر یہ لیگیسی ہے تو let them enjoy this. ٹھیک ہے جی. بہرحال یہ جو بلز لے کے آ رہے ہیں بہت سارے، یہ ظاہری بات ہے دیکھیں انڈیا کے اندر 80% ہندوز ہیں، 14.2%، 14.2% مسلمز ہیں. ٹھیک ہے جی. سو ہندو نظام چلے گا، نہیں مسلم نظام نہیں چلے گا، وہ نہیں چاہتے، وہ کہتے ہیں ہماری مرضی چلے گی اینڈ دے ہیو اے رائٹ. اس میں ان کو ایک ہندو اسٹیٹ بنانے کا حق ہے، جیسے پاکستان میں مسلم اسٹیٹ بنانے کا حق ہے، ایران کے اندر شیعہ اسٹیٹ بنانے کا حق ہے، جہاں پہ جس کا ایون کہ مسلم اسٹیٹ چھوڑیں یہاں پہ پاکستان میں سنی اسٹیٹ انہوں نے بنائی. ٹھیک ہے جی. شیعہ اس میں پاکستان میں اندر بڑا چیختے ہیں کہ وائی دس از اے شیعہ اسٹیٹ، وائی دس از اے سنی اسٹیٹ، کیوں اس کو نیوٹرل نہیں رکھا. سو پھر اسپیشل اسٹیٹس جو تھا کشمیر کا وہ چینج کر لیا انہوں نے. ٹھیک ہے جی. سو نریندر مودی از کمنگ اپ ود اے ویری بگ ایجنڈا، دس از اے نیو انڈیا. ٹھیک ہے جی. اور ہندو ٹیمپل پھر آپ کو پتا انہوں نے بنایا، وی کورڈ اٹ ویری، ہم نے اس کو کیا. آپ کو پتا ہے جب 1992 میں ایک جو مسجد بابری مسجد کرایا گیا اینڈ دا سپریم کورٹ نے اس کے اوپر ورڈکٹ دے دی. ٹھیک ہے جی. اور اور وہ ایک سامنے چیز ہمارے آ جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. اب وزیر اعظم مودی صاحب جو ہیں وہ ایک کلیئر ہی ہیز این امیجنیشن آف انڈیا، لیکن اس کی جو امیجنیشن ہے انڈیا کی اٹ کین اونلی بی سکسیسفل جب اس کے اندر سم ہاؤ ہی گیٹس 400 سیٹس. آج بی جے پی اور اس کے اتحادیوں کے پاس 346 سیٹس ہیں آؤٹ آف 543. ٹھیک ہے جی. اور یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ دیکھنا یہ ہے کہ اگر میجورٹی مل جاتی ہے لوور ہاؤس کے اندر تو دین ایک بڑے پیمانے پہ وہ اپر ہاؤس میں بھی میجورٹی لے. سننے میں آ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں جی ہم 370 پہ جائیں گے، پہلے 303 پہ تھے، 370 پہ جائیں گے، پھر اتحادی ملا کے 400 ہم کانسٹیٹیوشن کوئی الٹ پلٹ کر دیں گے. اینڈ آئی تھنک دا ریسٹ آف دا ورلڈ ول بی لوکنگ اینڈ میرا نہیں خیال اس میں کچھ چیخنے چلانے کی ضرورت ہے. اٹس ان انڈین پیپل، لیٹ دیم ہیو what they want to have.
If the Indian people want to have a Hindu state, they should be happy for this, and the rest of the world shall be happy for them. Rather than کہ آپ یہ کہتے رہیں کہ جی یہ ایسے ہے تو ویسے ہوگا، تو ویسے ہے تو کیسے ہوگا. میں ذاتی طور پہ ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس میں اس کی لاجک دے رہا ہوں آپ کو کہ پاکستان از این اسلامک اسٹیٹ. وائی؟ وی آر آل مسلمس. ایران از اے شیعہ اسٹیٹ بیکاز دے آر آل شیعہs. And if they want to make it a Hindu state, let it be. They don't believe کہ اگر جو ہے اس طرح کا کانسٹیٹیوشن ہو جیسے پہلے ہے تو ان کو آزادی ہونی چاہیے. سو یہ چیزیں ہیں. لیکن مودی صاحب کی جو کانسٹیٹیوشن کو یا مودی صاحب کی جو سسٹم کو چینج کرنے کی جو کامیابی ہے وہ ان کی میجورٹی پہ ڈپینڈ کرتا ہے. وہ کس قسم کی میجورٹی لیتے ہیں. اور انڈین اپوزیشن کے پاس کیا نیریٹو ہے؟ انڈین اپوزیشن کے پاس نیریٹو تو کوئی اتنا لمبا چوڑا تگڑا نہیں ہے. مودی صاحب نے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ انہوں نے کنٹرول کی ہوئی ہیں. سارے کا سارا میڈیا ایک ہی بات کر رہا ہے, his win is certain. مجھے تھوڑی سی حیرانگی بھی ہو گئی. یاد ہوگا جب کیا نام ہے اس کا تھے ڈونلڈ ٹرمپ 2016, ایوری بڈی واز سیئنگ ون تھنگ, ہلری کلنٹن جیت رہی ہے, ہلری کلنٹن جیت رہی ہے. لیکن ایگزٹ پولز بھی یہ بتا رہے ہیں, فلانے پولز بھی یہ بتا رہے ہیں, فلاں چیز بھی یہ ہے. لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے؟ اٹس گون, ٹرمپ آ جاتا ہے. لیکن ٹرمپ پاپولسٹ ہے, دا وے پرائم منسٹر مودی از پاپولسٹ. ٹھیک ہے جی. لیٹس سی, دیکھتے ہیں کہ 1.4 بلین پیپل, جن میں سے 970 ملین لوگ آر ایلیجیبل, ووٹ کو 500-600 ملین میرے حال ڈالتا ہے. ٹھیک ہے, تو کیا ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے؟ ہسٹری از بینگ ریٹن فرام ٹوڈے.